हज़रात मोहतरम व मुकर्रम, हमारा दर्स सूरह माइदा आयत नंबर 3 चल रही है। शुरू में हमने ये पढ़ा कि तुम्हारे लिए बेज़बान जानवर हलाल कर दिए गए, ठीक है ना, कि उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनआम, तुम्हारे लिए हर किस्म के चार पाँव वाले जानवर जो है वो हलाल किए गए, सिवाय उसके जो अनकरीब पढ़ा जाएगा। ये पहली आयत थी। अब वो उनमें से जो हराम है, कितनी चीज़ें बताई थी? 11, कि 11 चीज़ें हम इस पर तफसील कर रहे थे कि मुर्दार, नंबर 2 खून, नंबर 3 खिंजीर, नंबर 4 गैरुल्लाह के नाम पर जो जानवर ज़बह किया जाए, और नंबर 5 जिसका गला घूंट दिया जाए और मर जाए, मुर्दार हो जाए, और नंबर 6 जो चोट खाकर बड़े पत्थर से या वगैरह लकड़ी से, और नंबर 7 जो बुलंदी से गिर जाए, नंबर 8 जो दूसरे जानवर उसको सींग मार ले और ज़बह न किया जाए, वो जानवर हैं, और नंबर 9 जिसको दरिंदे खा ले और मर जाए, अगर उसमें सांसें हैं और किसी ने ज़बह किया, ज़ख्मी है, तो फिर वो जायज़ है। अब आज का जो सबक है वह मा ज़ुबिहा अला नुसुबी, और जो बुतों के तक़र्रुब के लिए नस्बशुदा पत्थरों पर ज़बह किए जाए, और नंबर 11 व अन तक़सिमु बिल अज़लाम, तुम फाल के तीरों से उसकी तक़सीम करो, ये भी हराम है। इस पे अब आज के ये नुसब क्या हैं और ये फ़ाल वग़ैरह क्या हैं, इस पे थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं कि हमारे ईमान ख़तरे में न पड़ जाए कि हमारे मुल्क पाकिस्तान शहर कराची में जगह जगह बैठे हुए हर कोई जा रहा है, कोई हाथ दिखा रहा है तो कोई ये कर रहा है फ़ाल वग़ैरह, और कुछ जो है ना नाम इस्तिखारे का है लेकिन कुछ और है। हाँ, क्योंकि अगर कोई भी इंसान किसी चीज़ की हिफाजत न करे ना, हमारे यहाँ कहावत है कि बग़ैर हिफाजत की किसी का माल बढ़ता तो क़ारून का माल बढ़ जाता, बहुत ज़्यादा था, लेकिन जब मालिक न था तो माल मुलामड़ माल ताला, कहावत है पठानों की कि मौली मर गया उसका माल ताला हो गया, तो वो उतर लोगों ने उठा लिया, बस ख़त्म हो गया है। तो नुस्खों पर बातें करते हैं, और जो बुतों के तक़र्रुब के लिए नस्बशुदा पत्थरों पर ज़बह किया गया हो, कुरान मजीद में नस्ब का लफ्ज़ यानी जो जानवर नस्ब पर ज़बह किया गया वो हराम है। काबा के गिर्द 360 पत्थर नस्ब किए गए थे, हालांकि अब ये बुत परस्ती जिन्होंने की ये भी अल्लाह को मानने वाले थे, उठते बैठते इब्राहिम खलीलुल्लाह का जिक्र करने वाले थे, हम औलाद इब्राहिम हैं, हम जैसा कौन है, हम तो अल्लाह के नाम के लिए बेटे भी ज़बह कर रहे हैं। लेकिन वही बात है ना, कोई समझाने वाला ना था, शैतान ने बोला अरे अब तो मैं तुम्हारा वो हशर करूँगा कि तुम देख लेना, बुत परस्ती भी लगा दिया। हाँ, कितने अल्लाह वाले, अल्लाह को मानने वाले वो बिदआत पे लग जाते हैं, फराज का एहतमाम नहीं, बिदअतों का ऐसा दीवाना बन गया कि उस पर लड़ता भी है, उस पर झगड़ता भी है, अल्लाह की पनाह, बस उसकी ज़िंदगी बिदअत बन गए। अब सोशल मीडिया पे देखते हैं, अल्लाह की पनाह, हम किसी का नाम नहीं लेते, अल्लाह बचाए, वो कभी फ़राइज़ वाजिबात यानी जो बुनियाद इस्लाम है उस पर कोई तवज्जो नहीं है। अगर बात करेगा तो किसी बिदअत के बारे में करेगा, न नमाज के बारे में। अब रमज़ान के शुरू में ये चाहिए भाई, मैंने बोला सही मसले पूछो यार, दीन को क्यों बिगाड़ रहे हो, हमसे पूछो रोज़ा किस चीज़ से हिफाजत होता है, रोज़ा कैसे रखेंगे, नमाज कैसे, रिज़्क़ हलाल के, नहीं उसकी फिक्र नहीं। एक ऐसी चीज़ की बात करेंगे कि बस वजाहत नहीं कर सकते, कोई नाराज़ ना, हमें ये भी फिक्र होती है। अब बिदअती तो लड़ पड़ता है, दीन के लिए तो नहीं लड़ेगा, अपनी बिदअत के लिए तो लड़ेगा। ये तो मेरी दादी ने बोला कि तीसरे रोज़े को जो है ना वो यूँ किया जाता है। अब भाई वो नहीं है शरीयत में यार, तूने रोज़े रखे, रोज़े छोड़ो, अब दादी की बात मुझे याद है, बोले बेटे तूने तीसरे रोज़े को यूँ करना है, बात ख़त्म हो गई, जन्नत मिल गई। हाँ अल्लाह अच्छा। तो ये अब वहाँ पे बुतों के यहाँ जानवर ज़बह कर रहा है, यहाँ तक कि बेटे ज़बह करने के लिए भी तैयार हो गए। बोला हम जैसा कौन हो सकता है। हुजूर अलैहिस्सलाम हुजूर के सहाबा को कहा, बोले इन्होंने दीन छोड़ दिया।
انہوں نے اس کا نام بھی دین رکھ دیا. آج ہم نے پڑھا نا ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے یہاں دین صرف اسلام ہے, باقی اس میں بت پرستی نہیں ہے. اور ان کے پاس جانور ذبح کرتے تھے اور بیت اللہ کے سامنے جو خون بہتا اس کو ان پتھروں پر چھڑکتے تھے اور اس قربانی کو عبادت قرار دیتے تھے, اور اس گوشت کے ٹکڑے ان کے پتھروں پر رکھ دیتے تھے. ان کو نصب اور انصاب کہا جاتا ہے. نصب نصیب کی جمع ہے. نصیب اس پتھر کو کہتے ہیں جس کو کسی شے پر نصب کیا جاتا ہے. مفردات نے یہ معنی کیا. نصب بتوں کو نہیں کہتے, نصب غیر منقوش پتھر ہوتے ہیں, اور بت جو ہے وہ تراش شدہ وہ منقوش پتھر ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اس فعل سے منع فرما دیا, اور جو جانور نصب پر ذبح کیے جاتے ہیں ان کا کھانا مسلمانوں پر حرام قرار دیا, کہ وہاں کا ذبح شدہ وہ جو ہے کیا جانور اگرچہ وہ اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے لیکن وہ بھی کیا ہے, حرام ہے. کسی کے تعظیم کے لیے ذبح کیا جائے, کسی کے آمد پہ ذبح کیا جائے, کسی کے تقرب کے لیے ذبح کیا جائے, کھانا کھلانا ایصال مطلوب ایصال ثواب نہ ہو, یہ سب کے سب کیا ہے, حرام ہے. اللہ بچائے, بولا آمین. اچھا, اس کے بعد ازلام کا ذکر آیا, کیا جو تیروں پر تقسیم ہوتے, ان تقسیموں, اور فال کے تیروں سے اپنی قسمت معلوم کرنا, یہ تمام کام جو ہیں یہ فسق ہیں اور یہ گناہ ہیں. ازلام کے ازلام ظلم, ظالمیم, ظلم نہیں ظلم کی جمع ہے. یہ تیر کی شکل کا لکڑی کا ایک ٹکڑا ہوتا جس کی نوک پر لوہے کا وہ پھل نہیں ہوتا جو شکار کو زخمی کرتا ہے. وہ الگ تیر ہوتا ہے جو شکار کے لیے ہوتا ہے, اور یہ الگ تیر ہوتے تھے جسے اب طوطا بٹھائے ہوئے پھال نکال رہا ہے. یہ دیکھ مسلمانوں کی حالت دیکھیں, ابھی بتاتا ہوں ان کے بارے میں. زمانہ جاہلیت میں مشرکین اس سے اپنی قسمت کا حال معلوم کرتے. امام ابن جریر اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں, یہ تیر کاہنوں کے پاس ہوتے تھے جن میں سے کسی پر لکھا ہوتا تھا مجھے حکم دیا ہے, یعنی یہ کام میں کروں. کام کا ارادہ کرتا تھا, کاہن کے پاس آتا تھا, نکالا تیر نکالا, مجھے حکم دیا کرو, بس ٹھیک ہے. اور کسی پر لکھا ہوتا تھا مجھے منع کیا ہے, نہیں کروں گا. اور کوئی تیر سادہ ہوتا اس پر کچھ بھی نہیں ہوتا تھا, تو پھر اس دوبارہ نکالتے, کہ چلو دوبارہ نکال دے, اب یہ پھال نہیں آیا. اچھا, جب کوئی شخص سفر کا ارادہ کرتا یا شادی کا ارادہ کرتا, آج کل مولویوں کو بھی زیادہ گدے, اب وہ استخاروں سے بھی عجیب سا ڈرامہ بنا ہے اللہ کی پناہ, کوئی لڑنے نہ آ جائے. میں نے بولا بھائی یہ استخارہ نہیں ہے, میں استخارہ نہیں وہ فلاں مولوی بیٹھے وہ تو یوں استخارہ کرتا ہے. کتنے پیسے لیتے؟ صرف 500 روپے. بھائی وہ استخارہ نہیں ہے یار. استخارہ رسول اللہ علیہ وسلم نے کیا, صحابہ کو بتایا, یہ استخارہ تھوڑی ہے. یہ تو پتہ نہیں کون سا, وہ تو 500 روپے کے چکر میں استخارہ کیا. استخارہ تو نے خود کرنا ہے, سنت ہے, ثواب ہے. تو نے آسان سا استخارہ سیکھ لیا, تسبیح ہلائی چل کام ہو گیا, چل نہیں ہوا. آپ کسی عالم سے بھی پوچھو کہ یہ صحیح ہے غلط ہے استخارہ. حضور نے ایسی استخارہ بتایا صحابہ کو, پھر تو حضور علیہ السلام اس کے اوپر تو وہی ہو تو خود بتا رہے تھا, بات ہی ختم ہو جاتی, کرو نہیں کرو. لیکن نہیں بولا محنت کرو, تو میں ہر چیز بس بریانی تیار ملے اور میں پیٹ بھروں جاؤ, نہیں پہلے چاول لاؤ, پھر گوشت لاؤ, پھر ٹماٹر لاؤ, پھر آگ جلاؤ, پھر محنت کرو. تو میں ایسے بس تیار بات ہے, مولوی سے استخارہ کرا دے. مجھے ایک نے بولا آپ کراچی والے ایسے عادی ہیں, اس کو بولا میں نہیں کر رہا, یہ بولے کہ اس کو یہ کیسے مولوی, اس کو تو استخارہ بھی نہیں آتا. آپ اس غریب نے کبھی سنا ہی نہیں ہے, ہمیشہ جاہلیوں کے پاس گیا. قرآن کے زیر فال نکالو, یہ دیکھے آ گیا, نام نکالو, یہ آ گیا. پتہ نہیں کیا دین بنا رکھا. بچہ فلاں وقت فلاں ہوا, ٹھیک ہے ابھی بتاتا ہوں, گل نواب نام رکھ لینا. حضور میں نے تو عبداللہ نام رکھا ہے, نہیں وہ بھاری ہے, انا للہ و انا الیہ. سب سے پیارا نام رکھا ہے وہ بھاری ہے, ان کے پاس وہاں کانٹا بھی ہوتا ہے یار, کیا بات ہے. آپ نے آج تک نام بھی بڑے کاغذ پہ لکھو تو بھاری ہوگا, ہلکے پہ لکھو تو ہلکے, اتنے بڑے کاغذ پہ لکھو تو بھاری ہوگا. اچھا آگے چلتے. یا کسی نئے کام کا ارادہ کرتا تو وہ کائن کے پاس
جاتا اور تیر سے فال نکالتا. اگر اس کا تقاضا ہوتا کہ وہ اس کام کو کرے تو وہ کام کرتا، اور اگر اس کا تقاضا ہوتا کہ وہ نہ کرے تو پھر وہ کام نہ کرتا. اگر سادہ تیر نکلتا دوبارہ کرتا. جامع البیان میں جلد نمبر 6 میں صفحہ 103 میں، مطبوعہ دارالفکر بیروت 1415 میں یہ چھپا ہے. نجومیوں کے بارے میں چند باتیں. جس طرح فال کے تیروں کے ذریعے اپنی قسمت کا حال معلوم کرنا اور امور غیبیہ کو دریافت کرنا ممنوع اور حرام ہے، اس طرح نجومیوں سے قسمت کا حال معلوم کرنا یا جو لوگ ستارہ شناس کا دعوے دار ہیں ان سے مستقبل کا حال معلوم کرنا بھی ممنوع اور حرام ہے. مسلمان کو وہ کرنا جو قرآن میں اور حدیث مبارکہ میں ہے بس. اس کے علاوہ اس سے اچھے عالم دین شیخ القرآن شیخ الحدیث کے حدیث کے بعد جائے دم درود والا جو صرف یہ لکھا ہوا ہے عتقہ محبوب تیرے قدموں میں اور ناکام کام اور کاروبار میں ناکامی اور کالا جادو، اور یہ جنہوں نے یہ لکھا ہوتا ہے ان سے ہوشیار رہی ہو. جو یہ کام جانتا ہو نا وہ لکھتا نہیں ہے کہ وہ انہوں نے پورا بورڈ بنا کے رکھا ہوا ہے اور بیٹھا بھی ہے. اسے بولو تو درس قرآن کس وقت دے دے، درس حدیث، بولے ہم نہیں کرتے، ہم تو لوگوں کی مشکلیں آسان کرتے. ہوشیار شف سب کام ہو جاتا ہے. ویسا نہ ادھر آ جائے، یہ بھی شف کے خلاف ہو گیا. شف ہم شف ماننے والے لیکن وہ شف نہیں. ڈرامے بنا کے شف، ارے تو ہاتھ ٹیڑھا کر دے میں شف کروں، تو سیدھا کر دے، ویڈیو بنا لینا تو. اللہ کی پناہ یہ کرامت ایسے ہوتے ہیں یار. اولیاء اللہ کا مذاق اڑا رہا ہے. خدا کے بندے اللہ کی پناہ. جو اہل سنت جماعت کو بدنام کرے اللہ انہیں ہدایت دے، ان کے شر سے اللہ کی پناہ. ہماری بدنامی تو ہوتی ہے نا، کہتے یہ لوگ سنی ہے. بھائی سنی ایسے نہیں ہوتے. اچھا، ہمارے بعض اخبارات اور رسائل میں اس عنوان سے کالم چھپتے ہیں: آپ کا یہ ہفتہ کیسے گزرے گا؟ ہر ایک ہفتہ اپنا ڈھونڈ رہا ہے. اور اٹکل پچو سے غیب کی باتیں بتاتے ہیں. نجومی ہاتھ کے لکیریں دیکھ کر غیب کی باتیں بتاتے ہیں. طوطا اپنی چونچ سے لفافہ نکالتا ہے. صدر میں وغیرہ وغیرہ بیٹھے ہوتے ہیں. بعض صوفیہ باصفا قسم کے لوگ قرآن سے فال نکالتے ہیں. یہ تمام امور باطلہ ناجائز و حرام ہیں. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی غیب کو نہیں جانتا، یا جن امور پر وحی کے ذریعے وہ اپنے نبیوں اور رسولوں کو مطلع فرماتا ہے وہ الگ بات ہے. وہ نبی بتاتا ہے تو اس کے اوپر وہی جلی یا وہی خفی ہوتی ہے. اللہ اپنے انبیاء کا انتخاب اس کے لیے کرتا ہے. وہ آپ کو پوشیدہ چیز کے بارے میں بتا سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے سوا اور کوئی غیب کو نہیں جانتا. اولیاء اللہ کو جو الہام ہوتا ہے وہ ایک ظنی امر ہے، قطعی چیز نہیں ہے. کیونکہ اس پر اگر اسلام کی دیوار کھڑی کی جائے کہ ان کو بھی الہام ہوا ہے چلو، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ چور دروازہ کھل جائے گا. کل کوئی ولی نہیں ہوگا اور وہ بولے گا مجھے الہام ہوا ہے، تو اس لیے اس کو دروازے کو بند کر دیا. زمانے جاہلیت میں کافر اور مشرک کاہنوں کے پاس جاتے تھے اور انہیں مستقبل میں جس کام کے متعلق تردد ہوتا تھا وہ ان سے معلوم کرتے، اور وہ فال کے تیروں سے فال نکال کر اٹکل بچو سے ان کو غیب کی باتیں بتاتے. اسلام نے اس طریقے کو ممانعت کر دی. اب لوگ ستارہ شناسی کے دعویٰ داروں اور نجومی اور طوطے والوں سے کسی کام کرنے یا کرانے اور مستقبل کے متعلق معلومات کرتے. ان کا بھی یہی حکم ہے کہ یہ تمام کے تمام ناجائز ہے. امام بخاری متوفہ 256 روایت کرتے ہیں، حضرت ابو مسعود انصاری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت، طوائف، رنڈی کے موزہ اور کائن کی مٹھائی دینے سے منع فرمایا. بخاری میں یہ حدیث 2237، مسلم میں یہ حدیث 1567، ابو داؤد میں یہ حدیث 3471، ترمذی میں یہ حدیث 2078، اور ابن ماجہ میں یہ حدیث 2159، اور اسی طرح یہ حدیث مسند احمد میں ہے، دارمی میں حوالے موجود ہے، تمام شرح سنہ میں ہے، المعجم الکبیر میں ہے، موطا امام مالک میں ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، اور سنن کبریٰ للبیہقی میں بھی ہے. تو کریم اللہ سے دعا ہے آگے بھی مزید حدیثیں کہ حائضہ کے پاس جانا، معکوس عمل کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ اور
کاہنوں کے پاس جانا، یہ دین کہ یہ انسان جو ہے رسول حضور جو دین لے کر آئے ہے یہ ان کا منکر ہے۔ لیکن کہا پھر آخر میں انہوں نے ایک بات لکھی کہ امام ترمذی نے کہا یہ حدیث تغلیظاً پر محمول ہے، کہ اگر وہ اس کو جائز اور اس طرح وہ کرے تو یقیناً یہ کفر ہوگا، کوئی بھی حرام کام کو جائز جانے۔ لیکن وہ کہے کہ ناجائز کام ہے وغیرہ وغیرہ تو پھر یہ حرام ہے، وہ کافر نہیں ہوگا۔ استخارے کے بارے میں ایک دعا سنیں کہ اگر ایک بار دعا استخارہ کرنے کے بعد آدمی کا دل کسی کام کرنے یا نہ کرنے کی طرف نہ جھکے تو آیا دوبارہ یہ عمل کرنا مشروع ہے یا نہیں، حتیٰ کہ اس کو کسی کام کرنے یا نہ کرنے کے متعلق شرع صدر ہو جائے۔ میں کہتا ہوں کہ صلاۃ استخارہ اور یہ علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی متوفی شارح بخاری لکھتا ہے کہ دعا بار بار کرنا مستحب ہے، استخارے کی دعا ہر رات پڑھتے ہیں نا اس طرح۔ امام ابن سنی نے عمل الیوم واللیل میں اپنے سند کے ساتھ روایت کے رسول اللہ نے فرمایا اے انس جب تم کسی کام کا ارادہ کرو تو اپنے رب سے 7 مرتبہ استخارہ کرو۔ اگرچہ یہ حدیث سنداً تھوڑی ضعیف ہے لیکن 3 مرتبہ بھی دعا کے بارے میں آیا ہے۔ پھر یہ غور کرو کہ تمہارا دل کس جانب مائل ہوتا ہے، بس خیر اسی میں ہے۔ امام قیلی اور امام ابن عدی نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا اور یہ کہا کہ حدیث ساقط ہے اور اس سے استدلال نہیں ہو سکتا۔ ہاں اس حدیث سے استدلال ہو سکتا ہے کہ جب پیارے آقا دو جان کوئی دعا کرتے تو 3 بار دعا کرتے۔ علامہ نووی نے کتاب الاذکار میں لکھا ہے کہ صلاۃ استخارہ کی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا الکافرون پڑھے اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھے وغیرہ وغیرہ، آگے بھی انہوں نے کافی وہ دیے۔ لیکن یہاں جو ہے نا فعل کی ممانعتی، یعنی جو حضور علیہ السلام نے منع کیا، جو طریقہ بتایا، استخارہ ایک کام ایسے ہے کہ جو جائز ہے، کہ وہ فرض یا سنت وغیرہ نہیں ہے۔ لیکن آپ بولیں گے استاد جی نکاح کرنا تو سنت ہے، ہم اس میں استخارہ کیوں کرتے ہو نا، پھر اس میں کیوں کرتے؟ تو بھائی جہاں آپ نکاح کر رہے ہیں وہاں تو سنت نہیں ہے نا، آپ کہتے کہ یہاں کرے یا نہیں کرے، ٹھیک ہے نا، کہ اس گھر میں کرے یا نہیں کرے، تو وہ 1 رات 2 راتیں وہ بچی بھی کرے، وہ لڑکا یا لڑکا کرے، وہ والدہ کرے، ابو کرے، استخارہ کرے، اور وہ دعا ہے، اگر وہ دعا نہیں تو اردو میں دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے ہم تو نہیں جانتے، تو قدرت رکھتے ہم نہیں رکھتے، اگر یہاں ہماری دنیا و آخرت کی بھلائی ہے تو اس میں کرنے کا اسباب پیدا فرما دے، اگر نہیں ہے ہماری دنیا و آخرت کی بھلائی ہے نہیں تو ہمیں اسے بچا دے۔ اسی طرح وہ 1 رات 2 رات اور مسلسل، اب بہترین ٹائم تو عشاء کے بعد ہے لیکن کسی ٹائم بھی کر سکتے ہیں، اور یہ دعائیں بھی ہیں یا علیم علمنی یا خبیر اخبرنی یا رشید ارشدنی، یہ دعائیں پڑھتے پڑھتے سو جائے، یعنی اپنا کام جو ہے اللہ کے سپرد کر دے، اس میں کبھی نقصان نہیں ہوگا۔ کریم مولا سے دعائے کہ یہ جو 11 چیزوں کے حرمت ذکر ہے اللہ تعالی ہمیں اسے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، امت مسلمہ کو اللہ تعالی دین اسلام کو سیکھ کر اس پر عمل کرنے والے بنا دے، اور خصوصاً ماہ رمضان کی یہ جو تراویح ہماری چل رہی ہیں، نمازیں، کریم مولا پوری امت کو اللہ اس پر استقامت نصیب فرما۔ جو فتنہ پرور ہیں کریم مولا، ایک مولوی کہتا ہے یہ برکتوں کا مہینہ نہیں بربادی کا مہینہ ہے، اللہ کی پناہ بولے یہ لوگ جو ہے نا تراویح پڑھواتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ ایسے شرپسند مولیوں سے بھی بچا، پیارے اللہ فرائض کے ساتھ ساتھ سنن کی بھی ادائیگی کرنے والے بنا دے، صدقات خیرات کرنے والے بھی بنا دے، سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ صلی اللہ تعالی علی محمد و صحبہ اجمعین برحمتک۔